अज़ीज़ान मोहतरम, सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान ये वो हस्तियां हैं जिनका इंतखाब अल्लाह ने ख़ुद फरमाया है। इन हस्तियों के बारे में एक मुसलमान को क्या अक़ीदा रखना चाहिए? फ़ुक़हाए किराम ने क़ुरान व हदीस का निचोड़ यानी इनकी शानें, इनके मुताल्लिक़ अक़ायद जो 20 आयात और अहादीसे मुबारका और कुतुब-हाए सीरत पर फैले हुए हैं, उनको चंद अक़ायद के अंदर कंक्लूड कर दिया है, यानी कूज़े में समुंदर को बंद कर दिया है और हमें अक़ीदे अता किए हैं कि इन हस्तियों के बारे में ये अक़ीदा रखना है। तो चंद अक़ायद मैं आपके गोश गुजार करता हूँ जो हर सुन्नी, हर अहले सुन्नत व जमाअत का दम भरने वाला उस अक़ीदे पर उसे कारबंद होना चाहिए कि ये क़ुरानी अक़ीदे हैं और अहादीस नबविया से हमें ये हासिल हुए हैं। तो हम जिस तरह मुक़ल्लिद होते हैं आमाल में कि कौन सा अमल हमें कैसे करना है, अल्लाह ने जो फ़र्ज़ हम पर किए हैं अहकाम, उन फ़राइज़ को कैसे अदा करना है, उसका तरीक़ा क्या है, उनमें क्या फ़र्ज़ है, क्या वाजिब है, क्या सुन्नत मुअक्कदा है, क्या गैर मुअक्कदा है, क्या मुस्तहब है, क्या नफ़िल है, क्या मुबाह है, क्या हराम है, क्या उसमें से जो है मकरूह तहरीमी है, क्या मकरूह तंज़ीही है, क्या इसाअत है, बुरा है, खिलाफ़ औला क्या है। ये उलमा और मुज्तहिदीन जो हैं, अइम्मा मुज्तहिदीन, उन्होंने ये सारे कुरान व हदीस के अहकामात को कैटेगराइज़ करके उम्मत की आसानी के लिए अल्लाह की अता और उसकी ताईद से ये अता कर दिए हैं असूल, जिसके नतीजे में हम अमाल को सरअंजाम दे रहे हैं। वरना हर शख्स के पास ना इतना इल्म है, ना इतना वक्त है, ना इतना सरमाया है कि वो तमाम कुतुबे तफासीर और अहादीस और कुतुब सीरत, कुतुब तारीख़ सबको जमा करे, ख़रीदे, पढ़े, इल्म हासिल करे, उसके बाद उसकी हर जो है वो पेचीदगी का गहराई से इल्म रखे और फिर वो कुरान और सुन्नत पर अमल करे। अगर इस तरह की चीज़ें हों तो फिर कोई बंदा भी शायद अमल ना कर पाए। तो ये एक ख़ास फील्ड है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आइम्मा, मुज्तहिदीन, उलमा, फ़ुक़हा जो है वो उनके ज़िम्मे रखी है कि सारे के सारे ही दीन का इल्म हासिल करके इमाम मुतलक बन जाएं या मुज्तहिद बन जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है। एक गिरोह ऐसा होना चाहिए कि जो दीन में तफ़क्को हासिल करे और फिर वो अपनी कौम को डर सुनाए, अल्लाह का पैगाम सुनाए, तौहीद और रिसालत और अहकाम अमलिया शरइया उनकी तफसीलात बताए। तो हम इन अमाल के अंदर, हम कहते हैं ना जो हम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मुक़ल्लिद हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने उनका कलमा पढ़ा है। माअज़ल्लाह, कलमा तो अल्लाह और रसूल का है बस, उसके अलावा और किसी कलमे की कोई गुंजाइश नहीं है। कहने का मकसद ये होता है कि कुरान व हदीस पर हम अमल कैसे करते हैं। हमारे इमाम ने कुरान व हदीस से जो तहकीक करके जो उसूल वज़ा किए हैं, उसके मुताबिक हम अपने अमाल को तरतीब देते हैं कि इस वक्त जो है हमने ये काम करना है, इतने दिन कुर्बानी करनी है, यहाँ से टाइम शुरू होगा, यहाँ तक होगा, नमाज इस वक्त में पढ़नी है, जमात के ये मसाइल हैं, जनाब इमाम के ये शराइत हैं और दीगर कारोबार की ये शर्तें हैं, ये फासिद सूरतें हैं, ये बातिल सूरतें हैं, ये मकरूह सूरतें। इन मामलात में तकलीद है बस। और अकायद जो होते हैं उनमें तकलीद नहीं होती। अकायद बराह रास्त कुरान व हदीस से हासिल होते हैं, लेकिन वो भी हमें इमाम या उलमा ही निकाल कर देते हैं। हर बंदा एक एक मायना, एक एक लफ्ज़ के कितने कितने मानी हैं, यहाँ पर कौन सा मायना मुराद है, यहाँ पर कौन सा मायना मुराद है, ये इसको डिफ्रेंशिएट तो नहीं कर सकता। हाँ, वक्त लगाए, मेहनत करे, वक्त खपाए, ज़िंदगी का अरसा जिस तरह हर फ़न पे लगाता है, अपनी अपनी फील्ड में स्पेशलाइजेशन करता है, तो इस दीन पे भी करे, उसके बाद उसे भी आगाही हासिल हो जाएगी। तो लेकिन उसके बगैर ये मुमकिन नहीं। तो इसलिए अकायद जो हैं इनके अंदर जो तकलीद नहीं होती, लेकिन ये सिर्फ एक रहनुमाई है जो हमें दी गई है। तो अगर हम इस पर साबित कदम रहें तो कभी भी गुमराह नहीं होंगे, कभी भी गुमराह नहीं होंगे।
کبھی بھی ہم بدبختی، بے ادبی، بد مذہبی جو ہے اس کے جال میں یا اس کے دلدل میں کبھی بھی نہیں گریں گے، چونکہ وقت نہیں دیتے دین کو اور اڑی اڑائی سنی سنائی باتیں دیتے ہیں، یعنی کہ ان پر توجہ دیتے ہیں، اور ہر ایرے گیرے کی بات کو اتنی اہمیت دے دی جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر خلط مبحث ہوتا ہے، خلط ملط ہوتا ہے، اور نتیجہ پھر چون چون کے مربے کی صورت میں نکل آتا ہے کہ نہ تیتر نہ بٹیر، کوئی پتہ نہیں کوئی کیسا، ایک ہی گھر میں چار چار نظریات، جس طرح چار چار پارٹیاں ہیں، اس کا وہ یہ کسی کا فالوور ہے، یہ اسی طرح دین کے معاملے میں بھی اس طرح ہو گیا ہے۔ اور اسپیشلی جب اینٹی اسلام جو ہے یہ فتنے کام کر رہے ہیں، یہ قوتیں کام کر رہی ہیں، تو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت کاملہ پر جو ہے وہ ثابت قدم رکھے، اور گمراہی اور گمراہ کن لوگوں سے اور رہنما کے روپ میں جو رہزن چھپے بیٹھے ہیں، ایمان کے ڈاکو، ان کے واروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلیفہ برحق اور امام مطلق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بلا فصل بغیر کسی فاصلے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ برحق کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر اس کے بعد 6 مہینے کے لیے حضرت امام حسن مجتبی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے جو بیٹے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ خلیفہ ہوئے۔ ان تمام حضرات کو، ان 5 اصحاب کو خلفائے راشدین کہتے ہیں، اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یہ تقریباً 29.5 سال بنتے ہیں، تو 6 مہینے جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت فرمائی، یہ ملا کر یہ پورے 30 سال کا عرصہ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو غیبی خبر تھی، غیبی خبر کہ میرے بعد خلافت کتنی دیر ہوگی؟ 30 برس ہوگی، 2.5 سال کا عرصہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہا کم و بیش، 10 سال کا عرصہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا، 12 سال کا عرصہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ 5.5 سال کے قریب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گزرے، اور اس کے بعد 6 ماہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گزرے، تو 30 سال یہ پورے ہوئے۔ اور یہ خلافت جو ہوئی اس کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، اور خلافت علی منہج النبوہ، یعنی نبوت کے راستے پر، یعنی طریقے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطوط جو ہے وہ استوار فرمائے تھے، قائم کیے تھے، اسی طریقے پر جو خلافت ہوئی وہ یہ 30 برس ہوئی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ان حضرات نے، ان ہستیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی نیابت کا، نائب ہونے کا، جانشین ہونے کا پورا حق ادا فرمایا ہے۔ اسلام میں جو فرقے ہو گئے، ایک فرقہ تو بالکل ہی پہلے 3 خلفاء کی خلافت کو نہیں مانتا، اور وہ ببانگ دہل اپنی اذان میں بھی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ڈائریکٹ جو خلیفہ ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ یاد رکھنا ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ خلفائے ثلاثہ یہ پہلے جو ہے خلفاء ہیں، اور ان کی خلافت برحق ہے۔ اگر ان کی خلافت غاصبانہ ہوتی، قبضے والی ہوتی، معاذ اللہ، جیسا کہ کہا جاتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو مولا علی جنہیں شیر خدا کا لقب حاصل ہے، شیر خدا، وہ کبھی کسی باطل خلافت یا خلیفہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے سکتے تھے؟ بولیے، کبھی بھی نہیں ایسا ہو سکتا۔ تو یہ مولا علی پر بھی الزام ہے، مولا علی کی محبت میں مولا علی پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بزدلی دکھائی، معاذ اللہ، انہوں نے تقیہ کیا، انہوں نے مصلحت پسندی سے کام لیا۔ او بھائی 25 سال جو ہے وہ مصلحت چلتی رہی، شیر خدا کی یہ شان ہے؟ کبھی ہو سکتی ہے ایسی؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔
ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ بعد انبیاء اور مرسلین تمام مخلوقات الہیہ میں، آپ بیٹھ جائیے تشریف رکھیں، تمام مخلوقات الہیہ میں، وہ انسانوں میں ہوں، جنات میں ہوں یا فرشتوں میں، تمام انس و جن و ملک سے افضل انبیاء اور رسولوں کے بعد، انبیاء اور رسولوں کے بعد کون سب سے افضل ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ عقیدے میں جو آپ کو سنا رہا ہوں یہ صدیوں سے مسلمانوں کے یہی عقیدے رہے، ٹھیک ہے، جمہور، میجورٹی علماء، مجتہدین اور مفسرین، محدثین، اولیاء، صوفیاء، عرفاء، سب کے سب انہی عقائد پر رہے ہیں، آپ کو اس کے خلاف نہیں ملیں گے۔ وہ ایک گروہ ہے وہ جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ ان کے عقائد وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ تمام نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کوئی غیر نبی کے سے افضل یا برابر ہو ہی نہیں سکتا، ان کے قدموں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا، سارے صحابہ مل کر بھی کسی نبی کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو دوسروں کا عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ جو ہیں وہ نبیوں کے برابر ہیں۔ کوئی ایسے صوفیاء کے کلام کے اندر بھی ملاوٹیں شامل ہوئی ہیں کہ جناب وہ نبیوں سے بھی آگے ولیوں کا مقام، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اہل سنت کسے کہتے ہیں؟ اہل سنت صحابہ کے طریقے پر چلنے والے اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے والوں کو اہل سنت کہتے ہیں۔ اور جماعت کیا ہے؟ جماعت کی صورت میں ہے، سارے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ سارے اہل سنت ہیں اور ان کے سب کے عقائد یکساں ہیں۔ اعمال میں فروعی اختلاف ہے، اعمال میں ہم ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے ہیں، ہم کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، شافعی، حنبلی وہ کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں یا وہ رفع یدین کرتے ہیں، امام مالک کے فالوور ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، قیام سب کرتے ہیں، لیکن قیام کے آگے طریقے میں ان کے پاس اپنے دلائل ہیں۔ ہم اپنے امام کے دلائل کو سب سے زیادہ قوی جانتے ہیں، مضبوط جانتے ہیں۔ ہمارے امام تابعی امام ہیں جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہے اور صحابہ سے جو ہے اکتساب فیض کیا ہے، ٹھیک ہے۔ امام اعظم جس سال فوت ہو رہے ہیں اس سال امام شافعی پیدا ہو رہے تھے، تو امام شافعی جو ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پوتے شاگرد بنتے ہیں، تو سینئر ترین جو امام ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، تو ہم ان کے فالوور ہیں۔ اچھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر افضل ہیں، پھر اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، اس کے بعد پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آتا ہے۔ جو یہ کلام پڑھتے ہیں یا اپنے سٹیجوں پر بلا کر علی دا پہلا نمبر، یہ رافضیوں کا لکھا ہوا کلام ہے، اور ہمارے سنی بھی سن ہو کے ٹن ہو کر انہیں ہوش ہی کوئی نہیں، جناب وہ لگے ہوتے ہیں کہ جناب پہلا نمبر تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور آپ جو ہے وہ عقیدہ اہل سنت سے انحراف کر رہے ہیں۔ ایسے نقیبوں کو اپنے سٹیجوں پہ بلاتے ہیں، ایسے بازاری لوگوں کو جو 1.5 فٹ اچھل کر جو ہے وہ آپ کی محفل کی رونق دوبالا کرنے کے چکر میں آ کر آپ کے ایمان کی جو ہے وہ گردن اڑا جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے محتاط رہنا ہے کہ پیسہ بھی دیا اور ایمان بھی دے دیا ساتھ، ایسے نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نمبر، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا نمبر، اور سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چوتھا نمبر۔ اب ایک اور جو ہے بدعت ایجاد ہوئی ہے کہ جی وہ سیاست میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ہیں اور روحانیت میں مولا علی شیر خدا امام ہیں۔ ایسا ہرگز یہ 1400 سال میں کسی نے ایسی تقسیم نہیں کی ہے، بلکہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ثابت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے معاملے میں ہمارا امام بنایا ہے، یعنی مصلی پہ کھڑا کیا ہے۔ مصلی پہ کھڑا کرنا سیاسی مسئلہ تھا یا روحانی مسئلہ تھا؟ روحانی مسئلہ تھا، دینی مسئلہ تھا۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ جنہیں رسول اللہ علیہ السلام نے ہمارے دین کے معاملات میں ہمارا امام بنایا ہے، ہم اپنی دنیا کے معاملے میں انہیں بھی اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، اور آپ کے ہاتھ پر بلا جبر و اکراہ، بغیر کسی زور زبردستی کے، بغیر کسی جناب ہیل و حجت کے آپ نے بیعت کی ہے،
اور ان کو اپنا امام مانا ہے، ان کی نیابت میں ان کی معیت میں کام کیا ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کی بھیجی ہوئی جو ہے وہ ان کے بھیجے ہوئے لشکروں کے اندر جہاد کیا، ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا ہے. یہ ساری جو باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں یا سنائی جاتی ہیں یا کہیں کسی جگہ پر ملاوٹ کر کے، یہ سب خلط ملط ہے، یہ سب جو ہے اندر تڑکا لگایا گیا ہے گمراہی کا. تو ایسی کسی بات پر آپ نے کان کبھی بھی نہیں دھرنا اگر ایمان سلامت دنیا سے لے جانا ہے تو. پھر فرمایا کہ جو شخص مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما سے افضل بتائے وہ گمراہ اور بد مذہب ہے. یہ بھی ہمارے اہل سنت کے اندر جو چھپی ہوئی کالی بھیڑیں تھیں وہ بھی جو ہے وہ ظاہر کئی ہوئی ہیں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما سے افضل یعنی جاننا شروع ہو گئے. یہ ان کو تفضیلیہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ تفضیلی کہا جاتا ہے. تو ہم اہل سنت ہیں، ہم تفضیلی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ یاد رہیں گے آپ کو، اپنے نام اپنے عقیدے بھی یاد رہیں گے. اچھا، افضل ہیں حضرت ابوبکر صدیق سب سے افضل، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ عنہم اجمعین کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ کے ہاں جس کی عزت سب سے زیادہ ہے یا تھی اور منزلت مرتبے والا جو اللہ کے ہاں تھا، اسی کو یعنی کثرت ثواب بھی حاصل تھا تمام اعمال کے اندر. یہ معنی ہے افضلیت کا. تو ان کی جو خلافت ہے ان کی فضیلت کی ترتیب کے مطابق ہوئی ہے کہ یعنی جو عند اللہ کے ہاں افضل اور اعلیٰ اور اکرم تھا وہی پہلے خلافت پاتا گیا. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا. حالانکہ یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مصلی پہ کھڑے ہونے لگے تو آپ نے فرمایا نہیں ہرگز نہیں. ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے اللہ اور مسلمان کبھی اس چیز پر راضی ہو ہی نہیں سکتے کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی اور مسلمانوں کی امامت کرائے. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیل تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا کہ ابو بکر سے کہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. آپ نے عرض کیا کہ وہ رقیق القلب ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نماز نہیں پڑھا پائیں گے. آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. انہوں نے پھر اپنا جواب یہی دہرایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پہلے عمومی حکم دیا تھا مرو یعنی امر کا صیغہ ہے اور جمع کا صیغہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خاص خصوصی حکم دیا مری یعنی مؤنث کا صیغہ استعمال کیا کہ ابو بکر کو حکم دیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضور کے مصلی پہ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی. تو یہ بھی ایک اشارہ تھا. اسی طرح ایک اور روایت، اور بھی بہت سی روایات ہیں کہ خاتون آئیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی مسئلہ پوچھنے تو آپ نے بعد کا ٹائم دیا. وہ کہنے لگی اگر بعد میں آپ کو نہ پاؤں تو آپ نے فرمایا پھر صدیق اکبر سے پوچھ لینا. تو اس طرح کی بہت سی روایات ہیں جن میں یہ ہمیں ثابت ہوتا ہے، علماء کرام نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ آپ نے دنیا ہی میں جو ہے اس کا اشارہ فرما دیا تھا، بلکہ مقرر کر دیا تھا اپنے مصلی کے لیے. عزیزان محترم، حضرات شیخین کی خلافت سے جو منکر ہوگا، حضرت شیخین کنہیں کہا جاتا ہے صحابہ کرام میں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان دو ہستیوں کو شیخین کریمین کہا جاتا ہے. یہ فقہاء ائمہ کے اندر اور اصطلاحیں ہیں، صحابہ میں اور اصطلاحیں ہیں اس طرح سے. تو اس اعتبار سے شیخین کا جہاں ذکر آئے صحابہ کے ذکر میں تو ان سے دو ہستیاں مراد ہوتی. ان کی خلافت کا جو انکار کرے فقہاء کرام کے نزدیک یہ جو ہے وہ کفر ہے. یہ کیا ہے؟ کفر ہے. اب وہ لوگ اپنی خیر منائیں کہ جو جناب اپنی دوستیاں رشتہ داریاں نبھانے کے چکر میں، مجلسیں اٹینڈ کرنے کے چکر میں اور ادھر ادھر ایرے خیرے نتھو خیرے کی ویڈیو سننے کے چکر میں جو زیادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا جو ہے اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو عقیدے دیے ہیں ان کا انکار کر بیٹھتے ہیں. فرمایا فقہا کے نزدیک یہ کفر ہے. کسی بھی اب جنرلی حکم کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی تبرہ ہے یعنی گالی ہے اور اس کا قائل رافضی ہے. یہ رافضی گروہ ہے جو کہ تبرہ کرتے ہیں. اہل سنت الحمدللہ یہ با ادب ماؤں کی اولاد ہیں.
یہ کبھی کسی صحابی کی گستاخی، کسی آل رسول کے فرد کی گستاخی نہیں کرتے۔ کہیے بلند آواز سے کہیے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں با ادبوں میں پیدا فرمایا ہے، با ادبوں کے ہی لڑ لگایا ہے ہمیں، اور انہی کی سنگت، نسبت اور غلامی عطا فرمائی ہے۔ فرمایا خلفائے ثلاثہ کی خلافتوں پر، پہلے تینوں خلفاء کی خلافتوں پر تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اجماع ہے، اتفاق ہے، کسی نے کوئی اختلاف نہیں فرمایا۔ مولا علی اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ان سب کی خلافتیں تسلیم فرمائی ہیں۔ کسی صحابی کے ساتھ، یہ یاد رکھیں، کسی صحابی کے ساتھ جس پر لفظ صحابی صادق آتا ہے، صحابی اسے بھی کہا جاتا ہے جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، زکوٰۃ نہیں دی، عمرہ نہیں کیا، حج نہیں کیا، صدقہ نہیں دیا، خیرات نہیں کیا، صرف میدان جنگ کے اندر ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھا، وہاں کلمہ پڑھا، ایمان لایا، اور اسی میدان جنگ میں کفار کی طرف سے آیا تھا، کلمہ پڑھ کر دیدار رسول کر کے چہرہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ کر، جمال مصطفیٰ دیکھ کر کلمہ پڑھا، اور وہی مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار کو واصل جہنم کرنا شروع کر دیا، اور اتنے زخم کھائے کہ جام شہادت نوش کر لیا تو جنت کو پا گیا۔ حضور نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے عمل تھوڑا کیا ہے، جزا کثیر پا گیا ہے۔ وہ بھی صحابی رسول ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، وہیں کلمہ پڑھا، بھی موقع ہی نہیں ملا نماز پڑھنے کا، موقع ہی نہیں ملا صدقہ خیرات زکوٰۃ حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا، قرآن پڑھنے کا، کوئی موقع نہیں ملا، وہیں کلمہ پڑھا، وہیں جہاد کیا، اور ساتھ ہی جنت میں جو ہے وہ داخل ہو گئے۔ وہ صحابی رسول، ان کے مقابلے میں ساری امت کے اولیاء، قیامت تک آنے والے غوث، کتب، ابدال، عرفاء، صوفیاء، ائمہ، علماء، مجتہدین، مفسرین، محدثین، مورخین، جتنے بھی آتے رہیں گے، ان سب کی عبادات، ان سب کے روزے، ان سب کی ریاضتیں، ان سب کے مجاہدے، ان سب کی کرامتیں، سب کچھ ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، اور وہ شخص جس نے ایسے کوئی اعمال نہیں کیے، صرف کلمہ پڑھا، دیدار مصطفیٰ کیا، جہاد کیا اور شہید ہو گیا، ان کے اس عمل سے ان سب کے عمل جو ہیں وہ کم درجے کے ہیں۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو ہے ان سب سے ایمان میں فوقیت رکھنے والا ہے، یہ عقیدہ ہے۔ تو کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی، یہ تبرہ ہے، یہ گالی ہے، اور اس کا قائل رافضی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، جن کو ہم اپنا امام مانتے ہیں نا، کہ ہمارے رہنما ہیں وہ، تو انہوں نے جو عقائد تعلیم فرمائے ہیں، میں ان کی جو ہے وہ رہنمائی کے مطابق آپ کو، اہل سنت کی عوام کو، وہ عقائد ہی پہنچا رہا ہوں، کوئی اپنے سے کوئی اس میں ملاوٹ یا اس میں تڑکا نہیں ہے۔ خلفائے ثلاثہ کی خلافتوں پر تمام صحابہ کا اجماع ہے، اور کسی صحابی کے ساتھ سوء عقیدت، یعنی عقیدت نہ رکھنا، بد مذہبی اور گمراہی ہے، اور استحقاق جہنم ہے۔ یہ صاحب بہار شریعت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، انہوں نے بہار شریعت میں یہ عقائد بیان کیے، اور اعلیٰ حضرت نے اس کی تصدیق کی ہے۔ پہلے 6 حصوں کی، بہار شریعت کے 17 حصوں میں سے پہلے 6 حصوں کی آپ نے خود تصدیق کی ہے۔ فرمایا کسی بھی صحابی سے سوء عقیدت نہ رکھنا، یا آئیں بائیں شائیں، این آ اون آ چوں چراں، ایسے ویسے کیسے تیسے، یہ اس طرح کی باتیں جو الٹ پلٹ اخباریں، یہ ٹوٹے پڑھ کر، یا جناب فلانی کتابیں پڑھ کر، یا فلانے میگزین پڑھ کر، یا فلانے آرٹیکل پڑھ کر جو دماغ خراب ہوتا ہے، فرمایا کسی بھی صحابی کے ساتھ سوء عقیدت، بد مذہبی ہے۔ وہ شخص کون ہے؟ بد مذہب ہے، فرمایا گمراہ ہے، استحقاق جہنم، فرمایا جہنم کا مستحق ہے۔ کون؟ وہ شخص جو صحابہ سے عقیدت نہیں رکھتا، بری ان کے بارے میں سوچ رکھتا ہے۔ اور یہ انہوں نے یہ نہیں کہ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا، اعلیٰ حضرت نے اپنے سے کوئی شوشہ چھوڑ دیا، معاذ اللہ، ایسا نہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا، یہ جو عقائد بتا رہا ہوں، ایک ایک عقیدہ 20 آیات اور احادیث کا نچوڑ ہے، جو انہوں نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا۔ فرمایا ایسا کیوں ہے کہ وہ کیوں مستحق جہنم ہے، وہ کیوں گمراہ ہے، وہ کیوں بد مذہب ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے یار ہماری رائے ہے، ہم اپنی رائے کے مطابق یہ بات کر رہے ہیں، بھائی میں نہیں مانتا ایک شخص کو، نہیں، سرکار نے فرمایا
کہ اگر وہ کسی صحابی سے بغض رکھتا ہے نا تو وہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے اس سے بغض رکھتا ہے۔ فرمایا میرے سے جو بغض رکھتا ہوگا وہ میرے صحابی سے بغض رکھے گا۔ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے کسی صحابی کا وہ گستاخ ہو یا اس کے بارے میں جو ہے وہ اپنی زبان کھولے۔ فرمایا ایسا شخص صرف وہی ہو سکتا ہے جو رافضی ہو، جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، یہ وہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا اگرچہ چاروں خلفاء کو مانتا پھرے، وہ اگرچہ اپنے آپ کو سنی کہتا رہے، لیکن بد مذہب ہے، گمراہ ہے اور مستحق جہنم ہے۔ فرمایا تمام صحابہ کرام اہل خیر ہیں، اہل صلاح ہیں اور عادل ہیں، کوئی ان میں فاسق نہیں ہے۔ ان سے جو گناہ بھی ہوئے، ان سے جو خطائیں بھی ہوئیں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان کی معافیوں کا اعلان فرما دیا ہے۔ ہم سب کی نیکیاں، ولیوں کی نیکیوں سے افضل ان صحابہ کے وہ گناہ ہیں جن سے وہ توبہ کر چکے ہیں اور اللہ نے اس کی بشارت قرآن میں دے دی ہے، کیونکہ ان کی معافی تو یقینی ہے۔ اور بعد کے لوگوں کی نیکیاں تو ابھی اس کا فیصلہ تو آگے جا کے ہونا ہے، یہ تو ابھی جو ہے وہ بین ہے، تو اللہ نے فیصلہ فرمانا ہے، جبکہ صحابہ کے بارے میں اللہ فیصلہ فرما چکا ہے۔ دیکھیے کتنے یعنی کہ محتاط انداز میں عقائد بتا رہے۔ فرمایا جب بھی صحابہ کا ذکر کیا جائے تو خیر کے ساتھ کرنا فرض ہے، خیر کے ساتھ اچھا ذکر۔ سرکار نے فرمایا میرے صحابی کو گالی نہ دینا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، میرے صحابہ کے بارے میں بری بات نہ کرنا۔ فرمایا خلفائے اربع یعنی خلفائے راشدین جو ہیں، ان کے بعد سب سے افضل یہ 4 خلفاء ہیں، اور اس کے بعد پھر عشرہ مبشرہ میں سے باقی جو 6 بچتے ہیں وہ فضیلت والے ہیں، اور اس کے بعد پھر حضرات حسنین کریمین، حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما ہے فضیلت میں کیٹاگرائز جو کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر اصحاب بدر میں جو باقی، ان کے علاوہ جو باقی اصحاب ہیں 313 میں سے، وہ فضیلت میں افضل ہیں۔ ان کے بعد جو بیعت رضوان ہوئی ان میں جو صحابہ تھے وہ فضیلت میں جو ہے سب سے بڑھ کر ہیں، اور یہ سب کے سب جو ہیں یہ قطعی جنتی ہیں۔ مبشر بالجنہ تو سارے ہیں، جنت کی بشارت تو سب کو دی گئی ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کے تحت قرآن مجید میں کہا گیا یہی اس پکے مومن ہیں، یہی جو ہے ان کی نشانیاں اللہ نے تورات میں بھی بیان کی ہیں، انجیل میں بھی بیان کی ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی۔ تو عزیزان محترم، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے یہ سب کے سب کلم وعد اللہ الحسنى، یہ سب جنتی ہیں، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جانتا ہے، اللہ باخبر ہے کہ جو کچھ تم کرو گے، یعنی اپنی وفات تک جو کچھ تم سے سہو بھی ہو جائے گا اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ عقائد تھے۔ اگر یہ عقائد انسان بچپن ہی سے اپنی اولاد کے دماغ میں انجیکٹ کر دے، پینیٹریٹ کر دے، ان کو یہ عقائد سکھائے، ساری زندگی کبھی اس کی زبان پھسلے گی؟ بولیے کسی صحابی اس کے بارے میں، اس میں کوئی اپنی پارٹی بنائی گئی ہے؟ بولیے اس کے اندر کوئی ذاتی مفادات ہیں، ذاتی مقاصد ہے؟ قرآن و سنت کو بیان کرنا اور اس کو انعام دے دینا، نہیں جی نہیں یہ فلانی پارٹی ہے، فلانی پارٹی ہے۔ بھائی اللہ کی پارٹی ہے، رسول اللہ کی پارٹی ہے۔ صحابہ کرام کون ہیں؟ اللہ والے ہیں، حزب اللہ والے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سب کون ہیں؟ حزب اللہ، اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا حزب ہی غالب رہے گا، وہی فلاح پانے والا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ عقائد اپنے پاس سنبھال کے رکھیں گے، اپنی نسلوں کو منتقل کر جائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی نسلوں میں بھی کبھی کوئی گستاخ صحابہ یا گستاخ اہل بیت نہیں پیدا ہوگا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان عقائد حقہ پر ثابت قدمی عطا فرمائے، ہمیشہ بے ادبی سے اور بے ادبوں سے محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔